वरहमतुल्लाह। उम्मीद है सब सिस्टर खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह ताला। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्लाहुम्मा यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। जो हमने लास्ट सेकंड पारा पढ़ा, उसकी जो लास्ट अगर आयत या लास्ट रुकू देखें तो उसमें हमें पता चलता है कि फतह की कुछ शराइत हैं। फतह की कुछ शराइत हैं, जो उनको पाएगा वही कामयाब होगा। यानी कुछ शर्तें हैं। नंबर 1 शर्त क्या है? एक तो ये है कि ओबीडियंट, फर्मा बरदारी। अगर कोई फर्मा बरदार है तो वो कामयाब होगा। दूसरा ये है कि जो फॉलोअर्स होते हैं, जो पैरोकार होते हैं, वो डिसिप्लिन्ड होते हैं, यानी रूल को फॉलो करते हैं। और जैसा कि जिन्होंने रूल को फॉलो किया, जब आपने तालूत और जालूत में पे पढ़ा, तो जिन्होंने फॉलो किया रूल को वो कामयाब हो गए। वो जिन्होंने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ उनकी पैरवी की, उनके हुक्म को माना, वो कामयाब हुए। और तीसरा ये कि जो लीडर होता है उसकी क्वालिटीज भी बता दी गई कि वो एजुकेटेड होता है, इल्म वाला होता है, और जिसामत में वो यानी सेहतमंद होता है। दूसरा ये कि दुआओं के जरिए से अल्लाह के ताल्लुक को मजबूत करना बहुत जरूरी है। हम अल्लाह के साथ ताल्लुक हम कैसे मजबूत कर सकते हैं? दुआ के साथ। तो दुआ एक वाहिद जरिया है जो शिकस्त को भी फतह में बदल देती है, मुसीबत को जो है वो बदल देती है। इसी तरह से कोई तंगी हो, कोई मुश्किल हो, तो दुआ एक ऐसा हथियार है, एक ऐसा टूल है जो उस मुसीबत और मुशक्कत को बदल देती है। इसी तरह से इसमें हमने सीखा कि मोमिन जो है वो डिसअपॉइंटेड नहीं होता, वो मायूस नहीं होता। तो ये पॉइंट्स आप याद रख लें कि अल्लाह ताला भी क्या कहते हैं? ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो। तो मोमिन अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद नहीं होता। अब इस आयत में नेक्स्ट जो थर्ड जुज है, तीसरा सिपारा, इस सिपारे में हम बहुत सारी दुआएं देखेंगे कि दुआओं का सिलसिला अंबिया ने कैसे स्टार्ट किया और कैसे उन्होंने अपने रब से मांगा और रब ने उन्हें अता किया। और उसके बाद फिर हम डिटेल से पढ़ेंगे कि असल बख्शिश किस चीज में है, हमें अल्लाह कैसे बख्श सकता है, कैसे मुआफ करेगा। और तीसरा वही इलाही का सिलसिला, वही इलाही जो है यानी अंबिया का आना, किताबों का नाजिल होना, ये ख़त्म हो चुका है और हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन थे। स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तिलकर रुसुलु फद्दलना बअदुहुम अला बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तिलकर रुसुलु फद्दलना बअदहुम अला बअद, मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बअदहुम दरजात
وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. یہ اللہ کی آیات ہیں، پچھلی آیت سے پڑھ رہی ہوں، جو ہم ٹھیک ٹھیک تم کو سنا رہے ہیں، اور تم یقیناً ان لوگوں میں سے ہو جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اب تیسرا سپارہ سٹارٹ کر رہے ہیں، تلک الرسول، یہ رسول جو ہماری طرف سے انسانوں کی ہدایت پر مامور ہوئے، ہم نے ان کو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مرتبے عطا کیے، یعنی رسول جو ہیں ان کو ایک دوسرے سے فضیلت ہے، ایک رسول کا مرتبہ دوسرے سے اعلیٰ ہے۔ ان میں کوئی ایسا تھا جس سے خدا خود ہم مکلم ہوا، یعنی ہم کلام کیا، کسی سے اللہ نے خود کلام کیا، کسی کو اس نے دوسری حیثیتوں سے بلند درجے دیے، اور آخر میں عیسیٰ بن مریم کو روشن نشانیں عطا کی اور روح پاک سے اس کی مدد کی۔ اگر اللہ چاہتا تو ممکن نہ تھا کہ ان رسولوں کے بعد جو لوگ روشن نشانیاں دیکھ چکے تھے وہ آپس میں لڑتے، مگر اللہ کی مشیت یہ نہ تھی کہ وہ لوگوں کو جبراً اختلاف سے روکے، اس وجہ سے انہوں نے باختلاف باہم اختلاف کیا، انہوں نے آپس میں اختلاف کیا۔ اللہ چاہتا تو وہ اختلاف نہ کرتے، لیکن اللہ کسی پہ جبراً، یعنی اللہ کسی سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم یہ کرو، زبردستی کچھ نہیں کروا سکتا، اللہ نے اختیار دیا ہے، اللہ زبردستی کروانا چاہے تو کرا سکتا ہے، لیکن اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے۔ پھر کوئی ایمان لایا اور کسی نے کفر کی راہ اختیار کی، ہاں اللہ چاہتا ہے تو وہ ہرگز نہ لڑتے، مگر اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے، ہم اچھا کریں برا کریں، اللہ جو بھی ہم کریں گے ہمیں اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو کچھ مال و متاع ہم نے تم کو بخشا ہے اس میں سے خرچ کرو، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی اور نہ سفارش چلے گی، اور ظالم اصل میں وہی ہیں جو کچھ کفر کی روش اختیار کرتے ہیں۔ یعنی ظالم کون ہیں؟ جو کفر اختیار کرتے ہیں، جو اسلام کو قبول نہیں کرتے، جو اپنے دین پہ ڈٹے رہتے ہیں، وہ اصل میں ظالم ہیں۔ یہاں تک تو رسولوں کا تذکرہ کہ رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے سے فضیلت دی ہے، یعنی ہر رسول کو دوسرے سے کوئی نہ کوئی فضیلت دی، کوئی نہ کوئی معجزہ دیا، کوئی نہ کوئی نشانی دی، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم خرچ کرو، جو ہم نے تمہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرو۔ یعنی خرچ کرنا یہ بھی انسان کے، آپ اچھا خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اور زیادہ دے گا، جیسی آپ کی نیت ہوگی اس کے مطابق اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا، اس کا بدلہ دے گا۔ اسی طرح انسانوں کی تقسیم کو قبول کرنا، ہر نبی کو دوسرے نبی پر فضیلت تھی، یعنی جیسے ایک نبی کو دوسرے پر فضیلت تھی، اب ہم ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایسا کیوں ہے، یہ اللہ کی مشیت ہے، اللہ کا ارادہ ہے۔ آگے بڑی پیاری آیت آ رہی ہے جس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے، جو اللہ لا الہ الا ہوا سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ تو یہ بہت ہی پیاری آیت الکرسی، اس کے بارے میں پہلے سمجھ لیں۔ البانی نے صحیح حدیث کہا ہے، مسند احمد کی حدیث ہے جس کو البانی نے صحیح کہا کہ یہ آیت الکرسی عظیم ترین آیت ہے، قرآن میں آیت الکرسی عظیم ترین آیت ہے۔ اور حدیث کا مفہوم ایک اس طرح سے ہے، قیامت کا وقت آیت الکرسی کو زبان اور ہونٹ دیے جائیں گے، یہ اللہ کے عرش کے پاس ہوگی اور اللہ کی تقدیس بیان کر رہی ہوگی، اللہ کی حمد، اللہ کی پاکی بیان کرے گی۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے کہ جو یہ پڑھتا ہے آیت الکرسی شیطان سے حفاظت میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے، جس نے فرض نماز کے بعد
آیت الکرسی پڑھ لی، سوائے موت کے جنت میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہوگی، یعنی وہ جنت میں جا سکے گا سوائے موت، جب تک اس کو موت نہیں آتی۔ موت ایک ایسی چیز ہوگی جو جنت میں اور بندے کے درمیان رکاوٹ ہوگی۔ جو انسان ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، گویا جیسے ہی اس کو موت آتی ہے وہ جنتی ہے۔ اسی طرح سے علماء نے اس کی صفات کے بارے میں کہا کہ اللہ کا نام اور اس کے جو صفاتی نام ہیں 18 بار آیت الکرسی میں آئے ہیں۔ آپ جب پڑھیے گا تو دیکھیے گا کہ اللہ کا نام یعنی اللہ، اسی طرح الحی، القیوم، لا تأخذہ سینۃ یعنی اللہ کو نیند نہیں، یہ صفات ہے، اللہ کی صفت ہے، اس کو اونگ بھی نہیں آتی، یہ بھی اللہ کے صفت ہے۔ یعنی یہاں پہ اگر کاؤنٹ کرتے جائیں تو 18 اللہ کے نام اور اس میں صفات ہیں، اور بعض نے کہا کہ 21 بار آیا ہے، اور یہ بہترین وظیفہ بھی ہے۔ آیت الکرسی یہ ایک بہترین وظیفہ ہے، اس کو اپنی زندگی میں اختیار کریں۔ انشاءاللہ کوئی بھی پریشانی ہوگی، کوئی بھی ڈر ہوگا، شیطانی حملے ہوں گے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا شیطانی ہیلوں سے، شیطانی بہانوں سے۔ آئیے اس کو پڑھتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اللہ لا الہ، اللہ وہ زندہ ہستی ہے جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ الا ہوا یعنی اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود، کوئی اور الہ نہیں ہے، اللہ شرک سے پاک ہے۔ الحی القیوم، اللہ زندہ اور قائم رہنے والا ہے، وہ نہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ لگتی ہے۔ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اس سے بھی جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجل ہے اس سے بھی واقف ہے۔ اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت ادراک میں نہیں آ سکتی، الا کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دے دینا چاہے۔ یعنی کوئی بھی چیز انسان نہیں جان سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ عالم الغیب کون ہے؟ اللہ تعالی۔ کوئی بھی غیب کا علم نہیں رکھتا، کوئی جادو ٹونا کرنے والا، کوئی بابا، کوئی فقیر، کوئی بھی عالم الغیب نہیں ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، ہاں جسے اللہ چاہے، اللہ جو چاہے، جس کو چاہے علم عطا فرما دے۔ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کی حکومت آسمانوں اور زمینوں میں چھائی ہوئی ہے، ان کی نگہبانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں ہے، بس وہی ایک بزرگ و برتر ذات ہے۔ بہت ہی پیاری آیت ہے، ایک درود ہے، ایک ورد ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں، بہت پیارا وظیفہ ہے۔ آگے ہے لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زور و زبردستی نہیں ہے، دین میں کوئی بھی زبردستی نہیں، تلوار کے نام پر اسلام نہیں پھیلایا جا سکتا۔ قد تبین الرشد من الغی، صحیح بات غلط خیالات سے الگ چھانٹ کر رکھ دی گئی ہے۔ اب جو کوئی طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آئے، اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ جس کا سہارا اس نے لیا ہے سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ یعنی جس کا سہارا، جس بندے نے اللہ کا سہارا لے لیا، اللہ کو تھام لیا، اللہ کی عبادت کی، اللہ سے ہر بات کی، اللہ تعالیٰ اس بندے کو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو لوگ ایمان لاتے ہیں، ان کا مددگار کون ہے؟ اللہ، اللہ ان کا حامی و مددگار ہے۔
وہ ان کو تاریکیوں سے روشنی میں نکال لاتا ہے، اور جو لوگ کفر کی راہ اختیار کرتے ہیں ان کے حامی اور مددگار کون ہیں؟ طاغوت ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اپنا ولی بنا لے، اپنا دوست بنا لے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے دلوں کو اپنے دین کی طرف پھیر لے، اپنے اسلام کی طرف پھیر دے۔ آگے فرمایا کہ وہ لوگ، یہ لوگ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں یہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ یعنی کون لوگ؟ جو طاغوت کی پیروی کرتے ہیں، جو شیطان کی پیروی کرتے ہیں، جو کفر اختیار کرتے ہیں۔ آگے فرمایا الم تر الی الذی حاج ابراہیم، یہاں سے اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم سے جھگڑا کیا تھا؟ ربہ ان آتاہ اللہ الملک، جھگڑا اس بات پر کہ ابراہیم کا رب کون ہے، اور اس بنا پر کہ اس شخص کو اللہ نے حکومت دے رکھی تھی جب ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے۔ یہاں آپ دیکھتے ہوں گے کس کے بارے میں اس بات ہو رہی ہے؟ نمرود کے بارے میں۔ جب ابراہیم علیہ السلام اور نمرود جو بادشاہ تھا اس کے بارے میں آپس میں بحث ہوئی تھی، تو اس وقت کا ذکر اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ ابراہیم نے کیسا آپس میں ان کا ڈائلاگ کیسا ہوا تھا۔ تو وہ نمرود جو تھا وہ چیف آفیسر آف دا اسٹیٹ تھا، اس کے سامنے ڈٹ گئے تھے، ڈرے نہیں تھے، بیٹھ نہیں گئے تھے کہ میں نے دعوت نہیں دینی، میں نے اللہ کا دین نہیں پھیلانا، بلکہ اس کے سامنے ڈٹ گئے اور سوال کرنے لگے، جواب دینے لگے۔ جب ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے، اس نے جواب دیا زندگی اور موت میرے اختیار میں ہے۔ ابراہیم نے کہا اچھا، اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا اسے مغرب سے نکال لے۔ اب دیکھیں کہ زندگی موت تو آسان ہے نا، کسی کو پکڑ کے قتل کر دینا اور کسی کو چھوڑ دینا، یہ تو انسان کے اختیار میں ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اچھا ایسی بات ہے تو زندگی اور موت دیتا ہے، تو پھر ایسے کرو، چاند مشرق سے نکلتا ہے نا، تو مغرب سے نکال کے دکھا۔ کتنا جواب تھا! یعنی ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے ہمیں حاضر دماغی عطا فرمائے۔ یعنی اس وقت یہ جواب نہ کہتے تو کتنی بڑی بات تھی۔ یعنی جب کہا کہ مغرب سے نکالو، یہ سن کر وہ منکر حق ششدر رہ گیا، فبہت الذی کفر، یعنی حیران رہ گیا کہ یہ کیسی بات ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، مگر اللہ ظالموں کو راہ راست نہیں دکھایا کرتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں ساتھ ساتھ کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ لگا دے، اللہ ہمیں صحیح راستے پہ لگا۔ ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا، اللہ ہمیں ظالم نہ بنانا۔ او کلذی مر علی قریۃ، یا پھر مثال کے طور پر اس شخص کو دیکھو جس کا گزر ایک ایسی بستی پر ہوا جو اپنی چھتوں پر اوندھی گری پڑی تھی۔ اس نے کہا یہ آبادی جو ہلاک ہو چکی ہے اسے اللہ کس طرح دوبارہ زندگی بخشے گا؟ اس پر اللہ نے اس کی روح قبض کر لی، وہ 100 برس تک مردہ پڑا رہا۔ پھر اللہ نے اسے دوبارہ زندگی بخشی اور اس سے پوچھا بتاؤ کتنی مدت پڑے رہے ہو؟ اس نے کہا 1 دن یا چند گھنٹے رہا ہوں۔ فرمایا تم 100 برس اسی حالت میں گزر چکے ہیں، اب ذرا اپنے کھانے اور پانی کو دیکھو کہ اس میں ذرا تغیر نہیں آیا، یعنی ذرا تبدیلی نہیں آئی۔ دوسری طرف ذرا اپنے گدھے کو بھی دیکھو، اس کا پنجر تک وہ سیدھا ہو رہا ہے، اور یہ ہم نے اس لیے کیا کہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دینا چاہتے ہیں۔ یعنی یہ بہت بڑی ایک نشانی ہے، ایک معجزہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ایک انسان کو زندہ کو مار دینا، 100 سال تک اس کو مارے رکھنا، پھر اٹھا دینا اور اس سے پوچھنا کہ اب بتاؤ تم کتنی دیر زندہ رہے، تو وہ کہے کہ میں تو تھوڑی دیر، یا 1 دن یا دن کا کچھ حصہ کچھ گھنٹے زندہ رہا۔ اس کے بعد دوسری طرف دیکھیں کہ اس کا کھانا جو اس کے پاس تھا وہ بھی اسی حالت میں رہا، ذرا نہ اس پانی کا رنگ بدلا، نہ کھانے کا رنگ، نہ اس میں اسمیل آئی، نہ بو پیدا ہوئی۔ دوسری طرف جو اس کا گدھا تھا وہ مر چکا اور اس کی ہڈیاں اور پنجر ہی بس پڑا ہوا تھا جس کو وہ پہچان سکتا تھا کہ یہ گدھا مرا ہوا ہے۔ تو یہ اللہ کیوں ایسا کرنا چاہتے ہیں؟ نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس نے پھر کہا اللہ میں جان گیا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ ہے کہ جب انسان کوئی نشانی دیکھتا ہے تو اچھا مومن جو صحیح مسلمان ہے وہ کیا کہتا ہے؟ اعلم، میں جانتا ہوں میرا اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، میرا اللہ تو بڑا قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔
کوئی بھی مشقت آئے کبھی اللہ کو ہلکا نہ لے، کبھی یہ نہ سمجھے کہ میرا اللہ پتہ نہیں میری دعا قبول کرے گا کہ نہیں، بلکہ اللہ کو سمجھ لیں کہ اللہ ہی قادر ہے، اللہ ہی غفور ہے، اللہ ہی رزق دینے والا، اللہ ہی تنگیاں دور کرنے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي، اس کے بعد ایک اور واقعہ بیان کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جھنجھوڑ رہے ہیں، بتا رہے ہیں، اور وہ واقعہ بھی پیش نظر رہے جب ابراہیم نے کہا تھا کہ میرے مالک مجھے دکھا دو تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، فرمایا کہ تو ایمان نہیں رکھتا، اس نے عرض کیا ایمان تو رکھتا ہوں مگر اطمینان درقرار ہے، صرف اطمینان کے لیے۔ فرمایا کہ تو ایمان نہیں رکھتا، اس نے عرض کیا ایمان تو رکھتا ہوں مگر دل کا اطمینان درکار ہے۔ فرمایا اچھا تو 4 پرندے لے لے، 4 پرندے لے لے اور ان کو اپنے سے منوس کر لے، پھر ان کا ایک ایک جز ایک ایک پہاڑ پر رکھ دے، یعنی جب آپ 4 پرندے لیں گے تو ان کو کاٹ لینا ہے اور ان کو ان کے ٹکڑے کر کے پہاڑ پر رکھ دے اور پھر پکار، وہ تیرے پاس دوڑے چلے آئیں گے۔ خوب جان لے کہ اللہ نہایت با اقدار اور حکیم ہے۔ وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حکیم، اور جان لے اللہ تعالی غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ یہ ساری باتیں جو حکمت کی باتیں، یہ جاننا، یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جاننا جو ہے، تعلیم جو ہے، یہ ہمارے لیے کتنی ضروری ہے۔ یعنی اگر آپ کے سامنے کوئی بات آتی ہے، کوئی نشانی آتی ہے، کوئی نشانی آتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، کوئی آپ سے کہتا ہے کہ یہ دین کی بات ہے اس کو سنو، تو اس پر آپ نے اس پر عمل اگر کرنا ہے آپ کی مرضی، لیکن اس کو خود ریسرچ کریں۔ آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے، گوگل ہے، ہر چیز ہے، آپ کے پاس کتابیں نہیں ہیں تو کتابیں آپ گوگل سے ٹرائی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا علم، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننا اور باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ مثل الذین ينفقون، جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہیں، ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے۔ اب یہاں سے وہ آیات سٹارٹ ہو گئی ہیں جس میں اللہ کی رضا ہے، اللہ کیسے کام ہم سے لینا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی اور آگے پھر اور مثال آئے گی کہ آپ نے کیسا مال، کیسے اللہ کی رضا ہوگی۔ وہ شخص کہ ان کے مال کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بال میں 100 دانے ہوں، یعنی ایک سیڈ ڈالتے ہیں تو اس میں سے 100 بالیاں اور ہر بال میں 100 دانے ہوں۔ اسی طرح اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے بڑھوتری عطا فرماتا ہے، اس کو بڑھا دیتا ہے۔ وہ فراخ دست بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ واللہ واسع علیم، وہ بہت زیادہ دینے والا اور علیم ہے، اللہ کو پتہ ہے جس کو میں نے جتنا دینا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ اب یہاں پہ نیت ہے کہ اگر آپ جیسی نیت کریں گے ویسا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر دیں گے۔ اگر آپ کی نیت تھوڑی زیادہ اچھی نہیں ہے لیکن آپ اس کو، ہو سکتا ہے آپ کو 10 ریوارڈ ملے، اگر آپ کی زیادہ ہے تو ہو سکتا ہے آپ کو بہت زیادہ، یعنی اللہ تعالیٰ بڑھانے پہ تو 700 تک بھی آپ کو عطا کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کر کے پھر احسان نہیں جتاتے، نہ دکھ دیتے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی رنج اور خوف کا موقع نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خرچ کرنے کی نشانی بھی بتا دی۔
کنڈیشن لگا دی. وہ کیا ہے کہ لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى, یعنی احسان نہیں جتلاتے. اگر کسی کو دیا, کسی ہمسائے کو, کسی رشتہ دار کو, کسی یتیم مسکین کو, کسی کام والی کو, تو یہ نہیں کہا کہ میں نے تو تم پہ احسان کیا, میرا کام ڈبل کر دو, میرے ساتھ یہ کام یہ نیکی کرو. نہ ہی تکلیف دیتے ہیں کہ کسی کے سامنے بات کی کہ میں نے تو اتنا کچھ اس کو دیا ہے. یہ ساری باتیں اللہ نے کنڈیشن لگا دی ان دونوں باتوں کی کہ اگر آپ نے دینا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے. اب اللہ کی رضا آپ نے ساتھ دیکھتے جانا ہے کن کاموں میں اللہ کی رضا ہے, اللہ کیسے ہم سے خوش ہو جائے گا, کیونکہ اللہ خوش ہوا تو جنت ملے گی. اسی طرح سے ایک میٹھا بول, قول معروف. اگر آپ کے پاس زیادہ دینے کو کچھ نہیں یا زیادہ دینے کو نہیں تو اللہ کیا کہتے ہیں, قول معروف, ایک میٹھا بول اور کسی ناگوار بات پر ذرا سی چشم پوشی. کوئی آپ کو بات اچھی نہیں لگتی تو آپ نے اس کو اگنور کر دینا ہے. اور اس خیرات سے بہتر ہے, یعنی اچھی بات, کسی کے ساتھ نرم قول, اچھی بات کہہ دینا. تو دوسری بات کیا ہے, اگر کوئی آپ کو بات اچھی نہیں لگی تو اس کو اگنور کر دینا, چشم پوشی کرنا, اس کو چھپا دینا, اس کو اپنے دل میں یعنی لے کے تو وسوسے نہیں ڈالنا بلکہ اس کو ختم کر دینا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بہتر ہے اس صدقے سے, اس خیرات کے جس کے پیچھے دکھ ہو. بہت بڑی بات ہے. اس کو اگر ہم اپنی زندگی میں ڈال لیں تو ہماری زندگی کے کئی جو مشکلات ہیں وہ آسان ہو جائیں گی. اللہ بے نیاز, واللہ غنی حلیم, اللہ بے نیاز ہے, اللہ کو پرواہ نہیں ہے آپ خرچ کریں نہ کریں, تھوڑا کریں زیادہ کریں, اللہ تو بے نیاز ہے. حلیم, اور اس کی ایک اور صفت ہے بردباری, بہت نرم ہے, اللہ بردبار ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. آگے کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, اے ایمان والو, اے میرے پیارے بندو, اے میری پیاری بندیوں جو ایمان والی ہو. آپ اپنے آپ کو ایمان والی سمجھے, ہم ایمان والے ہیں. اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملا دو جو اپنا مال محض لوگوں کے دکھانے کو خرچ کرتا ہے اور نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے نہ آخرت پر. اب دیکھیں تین چیزیں اللہ نے بیان کی, یعنی وہ بندہ جو صدقہ دیتا ہے, احسان جتلاتا ہے, ساتھ تکلیف دیتا ہے دوسرے کو, اس کی مثال ایسے بندے کی طرح ہے جس نے مال جو دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے. دوسرا جب دکھاوے کے لیے کرتا ہے تو اس پر ظاہری بات ہے اللہ پہ ایمان بھی نہیں وہ رکھتا اور نہ آخرت پر اس کا یقین ہوتا ہے. صرف اس کا مقصد ہوتا ہے کہ میں مال زکوٰۃ صدقہ دوں, دوسروں کو ہرٹ کروں, اس کو ذلیل کروں. اس پہ خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان تھی جس پر مٹی کی تہ جمی ہوئی تھی. اس پر جب زور کمی برسا تو ساری مٹی بہہ گئی اور صاف چٹان کی چٹان رہ گئی. یعنی اس کی جو بھی اس نے صدقہ خیرات کیا وہ سب اس کی جو اجر ہوگا وہ ختم ہو جائے گا. ایسے لوگ اپنے نزدیک خیرات کر کے جو نیکی کماتے ہیں اس سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا, اور کافروں کو سیدھی راہ دکھانا اللہ کا دستور نہیں ہے. واللہ لا یہدی القوم الکافرین, اللہ کا دستور نہیں ہے کہ اللہ کافروں کو سیدھی راہ دکھائے. اللہ تو سیدھی راہ اپنے مومنوں کو دکھاتا ہے, اپنے بندوں کو دکھاتا ہے. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. اور ایک اور مثال بیان کی اللہ تعالیٰ نے. کبھی کبھی جب ہم بھی مثال دیتے ہیں نا تو بات کی صحیح سمجھ آ جاتی ہے. دیکھیے اللہ کا انداز بیان کتنا پیارا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک اور مثال دی کہ اس کے باخلاف وہ لوگ جو اپنے مال محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے دل کے پورے ثبات و قرار کے ساتھ خرچ کرتے ہیں, ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے کسی سطح مرتفع یعنی بلند پہاڑی جو ہوتی ہے اس پر ایک باغ ہو. اگر زور کی بارش ہو جائے تو دگنا پھل لائے, اور اگر زور کی بارش نہ بھی ہو تو ایک ہلکی پھوار اس کے لیے کافی ہو جائے. تم جو کچھ کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے. یعنی وہ بندہ جو اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے, اللہ کو بھی اور آخرت کو بھی مانتا ہے. خرچ کس لیے کرتا ہے؟ صرف میرا رب میرے سے راضی ہو جائے. میں اگر کسی کو دے رہا ہوں تو میرا رب میرے سے راضی ہو. اللہ کی رضا اس میں ہے کہ کسی کو دکھ نہ دیا جائے, کسی کو تکلیف نہ دی جائے.
تو اب یہ ساری باتیں ہم نے دیکھنی ہیں. جو بندہ صحیح معنوں میں صحیح خرچ کرے گا اللہ کی رضا کے لیے تو اس کی مثال اس بارش کی طرح ہے جہاں پہ ایک کھیتی ہو، اور کھیتی میں کیا ہو کہ اگر تھوڑی سی بارش آ جائے پھر بھی وہ ہو جاتی ہے، اور اگر زیادہ بارش آئے تو پھر بھی چاہے وہ تھوڑا خرچ کرتا ہے زیادہ خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا قبول کرتا ہے. آپ جو بھی اللہ کے راستے میں دیں گے واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کرتے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کی نظر میں سب کچھ ہے. اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ، کیا تم میں سے کوئی یہ شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس ایک ہرا بھرا باغ ہو، نہروں سے سیراب، کھجوروں اور انگوروں اور ہر قسم کے پھلوں سے لدا ہوا، اور وہ عین اس وقت ایک تیز بگولے کی زد میں آ کر جلس جائے جبکہ وہ خود بوڑھا ہو اور اس کے کم سن بچے ابھی کسی لائق نہ ہوں. اس طرح اللہ اپنی باتیں تمہارے سامنے بیان کرتا ہے. کیوں؟ لعلکم تتفکرون، شاید کہ تم غور و فکر کرو. یہ ساری باتیں یعنی ایک بندہ جس کے پاس نہریں سیراب ہوں، کھجوروں اور انگوروں کے باغ، ہر طرح کے باغ، خوشحال انسان ہو، اچانک کیا ہو کہ آگ کا بگولا آئے، ہر چیز بہا کر لے جائے، فلڈ آتا ہے یا کوئی زلزلہ جیسے اسی طرح سے باقی آفات اچانک آ جاتی، ہر چیز اس بندے کی ختم ہو جاتی ہے، اور وہ ہو بھی بوڑھا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں. تو اس حالت میں دیکھیں کہ انسان کی کیا حالت ہوگی. وہ تو مرنے والا ہو جائے گا کہ اللہ نے ہر چیز میرے سے، عیاشیاں، میری ازائشیں، میری ہر لگژریز، ہر چیز ختم ہو گئی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میں اپنی باتیں اس لیے بتاتا ہوں تاکہ انسان غور و فکر کرے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو مال تم نے کمائے اور جو کچھ ہم نے زمین سے تمہارے لیے نکالا ہے اس میں سے بہتر راستہ، بہتر حصہ راہ خدا میں خرچ کرو. یعنی جو ہم نے تمہیں مال دیا ہے اسے بہتر حصہ، یہ یاد رکھیں، بہترین حصہ اللہ کے راستے میں دینا ہے. ایسا نہ ہو کہ اس کی راہ میں دینے کے لیے بری سے بری چیز چھانٹنے کی کوشش کرنے لگو، حالانکہ وہی چیز اگر کوئی تمہیں دے تو تم ہرگز اسے لینا گوار نہ کرو گے، الا یہ کہ اس کو قبول کرنے میں تم اغماز برت جاؤ. اغماز کیا؟ آنکھیں بند کر لو گے کہ یہ کیا چیز ہے. اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کس میں ہے؟ اچھی چیز دینے میں. یہ بھی نوٹ کر لیں کہ اللہ کی رضا اچھی چیز دینے میں. اللہ کی رضا یہ ہے کہ کسی کے ساتھ کسی کو تکلیف نہ دی جائے. آپ چاہے تھوڑا دیں لیکن احسان نہیں کرنا، جتلانا نہیں ہے، اس کو تکلیف نہ، اس کو ہرٹ نہیں کرنا. یہ ساری چیزوں میں اللہ کی رضا ہے. اللہ تعالیٰ تو خود پسند، خود اچھا ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ جمیل ہے، وہ حب الجمال، اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. آپ اگر اللہ کے راستے میں گھٹیا دیں گے تو اللہ اس کو کیسے قبول کرے گا؟ اگر وہی چیز کوئی آپ کو دیتا ہے تو کیا آپ اس کو قبول کریں گے؟ نہیں کریں گے. ہاں اگر کوئی لے بھی لے گا اس کے منہ رکھنے کے لیے لیکن آنکھیں چراتے ہوئے، یا اس کو پسند نہیں کرے گا، یا وہ اس کو پہنے گا نہیں، اس کو استعمال نہیں کرے گا، کسی اور کو دے دے گا. اپنی حیثیت سے کم تر دینا بھی. آگے اللہ تعالیٰ ایک اور آیت میں فرما رہے ہیں، نیکسٹ آیا جو ہے الشیطان یعدکم الفقر. انسان کہتا ہے میں اچھی چیز نہ دوں. کیوں نہ دوں؟ کیونکہ شیطان ہے نا. شیطان کہتا ہے اچھا اگر اچھی چیز دو گے، اگر زیادہ مال دو گے، فلاں اپنی چیز دے دو گے تو کیا ہے؟ تم غریب ہو جاؤ گے، مفلس ہو جاؤ گے. اللہ کہتے ہیں شیطان جو ہے، شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے کہ تم غریب ہو جاؤ گے، اور شرمناک طرز عمل اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے. یہ عمل اللہ نے کیا فرمایا؟ بالفحشاء ویأمرکم بالفحشاء، اور وہ تمہیں حکم دیتا ہے بے حیائی کا. اب بے حیائی یہ نہیں ہے کہ گندے کپڑے پہننا یا بازاروں میں آوارہ نکلنا، یہی بے حیائی نہیں ہے، یا غلط کام کرنا بے حیائی نہیں ہے، بلکہ بے حیائی یہ بھی ہے گھٹیا چیز اللہ کے راستے میں دینا. اور یہ ہمیں کون سکھاتا ہے؟ شیطان. شیطان کہتا ہے اچھی چیز دو گے تو تم کیا پہنو گے، تم کیا کرو گے. تو یہ شیطان ہمیں سکھاتا ہے. مگر اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے جب آپ کے دل میں یہ ہوگا کہ اگر میں خرچ کروں گا اللہ کے راستے پہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہ میرا رب میرے سے راضی ہو جائے، تو پھر کیا ہے؟ اللہ اپنی بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے. اس بندے کو ہوپ ہوتی ہے کہ اللہ مجھے اس سے بھی ڈبل دے گا. اور یقین جانے ازما لے، اگر نہیں ازمایا، یہ بات ازمانے کی نہیں ہے، لیکن
اگر آپ اللہ کے راستے میں اچھی چیز دیتے ہیں، مناسب چیز دیتے ہیں اور کسی پہ احسان نہیں جتلاتے، تو دیکھیے گا اللہ آپ کو ایسی جگہ سے عطا فرمائے گا جہاں سے آپ کو گمان بھی نہیں ہوتا. ایسی ایسی جگہوں سے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے. اللہ بڑا فراخ دست اور دانا ہے. اللہ واسع علیم، یعنی اللہ بہت وسیع ہے اور دانا ہے، علیم ہے. یؤتی الحکمت من یشاء، جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے. یہ دینا بھی اللہ کے راستے میں، کس کو دینا، کیسا دینا، یہ بھی ایک حکمت ہے. اور جس کو حکمت مل گئی، وَمَن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اسے حقیقت میں بڑی دولت مل گئی. اللہ سے دعا بھی کیا کریں، اللہ ہمیں حکمت عطا فرما. جس کو اللہ حکمت دے دی اس کو اللہ نے بہت بڑی دولت دے دی. وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، ان باتوں سے صرف وہی لوگ سبق لیتے ہیں جو دانش مند ہیں، جو سوچنے والے ہیں، جو عقل مند ہے، وہی ان باتوں کو سمجھتے ہیں. تم نے جو کچھ بھی خرچ کیا ہو اور جو نظر بھی مانی ہو، اللہ کو اس کا علم ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. اگر تم صدقات علانیہ دو تو یہ بھی اچھا ہے، لیکن اگر چھپا کر حاجت مندوں کو دو تو یہ تمہارے لیے اور بھی بہتر ہے. یعنی بہتر زیادہ کیا ہے؟ چھپا کر دینا. یہ بھی ٹھیک ہے کہ آپ اگر ظاہری طور پہ دیتے ہو، چیریٹی اگر ظاہری بھی دی جائے، آپ کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی نیت کیسی ہے. آپ کی انٹینشن اچھی ہے، دکھاوا نہیں ہے کہ مجھے فلاں دے کے واہ واہ کہے گا کہ واہ یہ تو بڑی امیر ہے، یہ تو بہت فراخ دل ہے، یہ تو بہت خرچ کرنے والی ہے. اگر آپ کے ذہن میں ایسی بات نہیں ہے، آپ کی نیت دکھاوے کی نہیں ہے، تو یہ بھی اچھا ہے. لیکن اللہ کہتے ہیں تمہارے لیے بہتر کیا ہے؟ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اگر تم اس کو چھپا کے دیتے ہو فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے. اسی طرح سے اگر آپ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، واللہ بما تعملون خبیر، تمہاری بہت سی برائیاں اس طرز عمل سے محو ہو جاتی ہیں. یعنی اللہ جو بھی تم وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، جب تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہاری برائیوں کو مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو بھی تم کرتے ہو باخبر ہے. لوگوں کو ہدایت بخش دینے کی ذمہ داری تم پر نہیں، ہدایت تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے دیتا ہے. اور خیرات میں جو مال تم خرچ کرتے ہو وہ تمہارے اپنے لیے بھلا ہے. اگر تم اسی لیے تو خرچ کرتے ہو کہ اللہ کی رضا حاصل ہو، تو جو کچھ مال تم خیرات میں خرچ کرو گے اس کا پورا پورا اجر تمہیں دیا جائے گا، اور تمہاری حق تلفی ہرگز نہ ہوگی. جیسا تم خرچ کرو گے صرف اللہ کی رضا کے لیے اگر تم نے خرچ کیا تو اللہ تمہیں پورا پورا اجر دے گا. اللہ ظالم نہیں ہے کہ تم نیکی زیادہ کرو اللہ تمہیں تھوڑا اجر دے دے. اللہ انصاف پسند ہے. دوسری بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہدایت دینا کس کے کام ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے. اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دے. آپ کا کام صرف تبلیغ کرنا ہے، بلغوا عنی ولو آیہ، آپ پہ کوئی بات آ جائے تو آپ پھیلا دو، لیکن زبردستی کسی کو راہ راست پہ لے کے آنا یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. آگے فرمایا للفقراء الذین، خاص طور پر مدد کے مستحق وہ تنگ دست لوگ ہیں، کیونکہ پچھلے سارے رکوع میں بات کیا ہو رہی ہے؟ خرچ کرنے کے بارے میں. اب کس پہ خرچ کرو، کس کو دو؟ خاص طور پر مدد کے مستحق وہ تنگ دست لوگ ہیں جو اللہ کے کام میں ایسے گر گئے ہیں کہ اپنی ذاتی کسب معاش کے لیے زمین میں کوئی دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے. ان کو خودداری دیکھ کر ناواقف آدمی گمان کرتا ہے کہ یہ خوشحال ہے. یعنی وہ بندہ جو مسکین ہے اس کو دو. ظاہری آپ اس کے چہرے سے دیکھتے ہو، آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کے پاس کھانے کو نہیں. آپ سے وہ ہاتھ پھیلا کے مانگتا نہیں ہے. وہ آپ کو یہ نہیں کہتا کہ مجھے یہ دو، میرے پاس کھانے کو نہیں، میں بھوکا مار رہا ہوں، میرے بچے پڑھنے کو نہیں جا رہے، میرے پاس یہ کام نہیں، میرے پاس پیسے نہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. وہ آپ سے آپ کے پیچھے پڑھ کر نہیں مانگتا، وہ اس کو دیں. اور ان کی خودداری دیکھ کر ناواقف آدمی گمان کرتا ہے کہ یہ خوشحال ہیں. تم ان کے چہروں سے ان کی اندرونی حالت پہچان سکتے ہو. یہ کیا ہے؟ حکمت. اللہ ہمیں حکمت دے دے، ہمیں پتہ لگا دے کہ کون جو ہے وہ صحیح لوگ ہیں جن کو ہم دیں. مگر وہ ایسے لوگ نہیں
اب ساتھ ہی اللہ نے نشانی بتا دی کہ کیسے لوگ نہیں کہ لوگوں کے پیچھے پڑ کر کچھ مانگے، یعنی جو بار بار آپ سے سوال کرتے ہیں، جیسے آپ اگر روڈ پہ جاتے ہیں تو لوگ اکثر مانگنے والے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ نہیں ہے، یہ مسکین نہیں ہے، مسکین وہ ہے جو مانگتا نہیں ہے، جو خوددار ہوتا ہے، لیکن آپ خود سمجھ جاتے ہیں کہ یہ مستحق ہے۔ ان کی اعانت میں جو کچھ مال تم خرچ کرو گے وہ اللہ سے پوشیدہ نہ رہے گا۔ اللہ کی رضا کس میں ہے؟ ایسے لوگوں کو دینا جو کہ مسکین ہوں۔ جو لوگ اپنے مال شب و روز کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں، جو لوگ اپنے مال شب و روز کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا مقام نہیں ہے۔ جو اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں دن اور رات، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پہ کوئی خوف اور ڈر اور غم نہیں ہوگا۔ آگے جو لوگ سود کھاتے ہیں، جو لوگ دنیا پرست ہوتے ہیں، صرف دولت کی فکر، دولت کیسے کمائیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا یہاں پہ بیان کیا۔ جو لوگ سود کھاتے ان کا حال اس شخص کی طرح ہے جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو، یعنی میڈ ہو گیا ہو، پاگل ہو گیا ہو، اور اس حالت میں ان کے مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں تجارت بھی تو آخر سود ہی جیسی ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ یہ وہ لوگ جو پیسے کے پجاری ہیں، حکمت سے خالی ہیں، صرف مال کمانے میں لگے ہیں، کہ سود سے مال بڑھانے میں لگے ہیں۔ اگر ہم نے کسی نے بھی اگر سود اپنی زندگی میں لیا ہے یا کوئی لیتا ہے یا دیتا ہے، ایسا کاروبار کرتا ہے تو وہ حرام ہے۔ لوگ اس کو تجارت سمجھ کے، ایک بزنس سمجھ کے کرتے ہیں، حالانکہ اللہ نے بزنس کو حلال کیا ہے۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا، یعنی بزنس اور ہے اور سود اور چیز ہے۔ اگر آپ انٹرسٹ دیتے ہیں یا لیتے ہیں تو اللہ سے توبہ کر لیں۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ، اب یہاں سے بات ہو رہی ہے کہ جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچے، یعنی یہ جو بات سن لے کہ سود حرام ہے اور آئندہ کے لیے وہ سود خوری سے باز آ جائے، تو جو کچھ وہ پہلے کھا چکا سو کھا چکا، یعنی جو اس نے کھا لیا فَلَهُ مَا سَلَف، وہ کھا لیا، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ لیکن اب اس نے جب پتہ چل گیا یہ حرام ہے، جو اس حکم کے بعد پھر اسی حرکت کا اعادہ کرتا ہے، دوبارہ پھر کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، وہ جہنمی ہے جہاں وہ ہمیشہ رہے گا، خالدون یعنی ہم فیہا خالدون، وہ جو سود خور ہے وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ استغفر اللہ۔ آگے فرمایا کہ یمحق اللہ الربا، اللہ سود کا مٹھ مار دیتا ہے، یعنی اس کو مٹاتا ہے، انٹرسٹ کو مٹاتا ہے۔ اگر آپ کوئی کتنا بھی بندہ کما لے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا میری منی کہاں جا رہی، میرا پیسہ کہاں جا رہا ہے۔ وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اور صدقات کو نشو نما دیتا ہے۔ اگر کوئی اللہ کے راستے میں صدقات دیتا ہے، اللہ دنیا میں بھی اس کو دگنا کرتا ہے اور آخرت میں بھی کرتا ہے۔ واللہ لا يحب کل کفار اثیم، اللہ کسی بھی کافر اور ناشکرے کو پسند نہیں کرتا۔ کفار سے یہاں مطلب نہ وہ عمل جو کوئی یعنی جو نشکرا ہوتا ہے، جو اللہ کا شکر ادا کرنے والا نہیں۔ اگر کسی کے پاس تھوڑا ہے تو اس کو دگنا کرنے کی، سود کی وجہ سے اس کو میں دگنا کر لوں، مجھے رقم زیادہ ملے گی، ایسا نشکرا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ آگے ہاں جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، ان کا اجر بے شک ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں۔ اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں اگر یہ کام کرو گے، سود چھوڑ دو گے، نیک اعمال کرو گے، نماز پڑھو گے، زکوٰۃ دو گے، تو آپ کا اجر، تمہارا اجر، ہم سب کا اجر اللہ کے پاس ہے، ہمارے رب کے پاس ہے۔ اور فرمایا ولا خوف، یہ بات بار بار آ رہی ہے، یہ یاد کر لیں، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون،
دنیا میں تو تنگیاں مصیبتیں آتی ہیں، قیامت والے دن ایسے بندے پر جو سود نہ کھانے والا ہوگا، نماز پڑھنے والا، زکوٰۃ دینے والا، اللہ کو راضی کرنے والا، اللہ کی رضا میں راضی ہونے والا، اس پر نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوگا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ آج اللہ وعدہ کر رہا ہے اور ہم اس کے حقدار بن جائیں، اللہ ہمیں اس میں شامل فرما لے، اللہ ہم پہ قیامت والے دن کوئی کسی قسم کا ڈر اور خوف نہ کرنا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، خدا سے ڈرو اور جو کچھ تمہارے سود لوگوں پر باقی رہ گئے ہیں اسے چھوڑ دو۔ یہاں بھی اللہ کہہ رہے ہیں چھوڑ دو، خدا کے لیے چھوڑ دو، اگر واقعی تم ایمان لائے ہو۔ لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم نے سود پھر بھی نہ چھوڑا، اتنی وارننگ اللہ نے دی ہے کہ کیا فرمایا؟ عذاب یعنی آخرت کا عذاب ہوگا، ہمیشگی والا ہوگا، پھر بھی تم بندے نہیں بنے، توبہ نہیں کی۔ اللہ یہاں فرما رہے ہیں اس نے اعلان جنگ کر دیا اللہ کے خلاف اور اس کے رسول کے خلاف۔ نعوذ باللہ، جس کے خلاف اللہ اور اس کا رسول اعلان جنگ کر دے گا اس کا معاملہ پھر کیا ہوگا؟ اللہ کہتے اب بھی توبہ کر لو، وَإِن تُبْتُمْ، اور سود چھوڑ دو تو اپنا اصل سرمایہ لینے کے تم حقدار ہو۔ جب تم توبہ کر لو گے تو پھر کیا ہوگا؟ جو اصل چیز ہے، جو اصل مال ہے وہ بس واپس لو، سود واپس نہ لو، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ یہ ظلم ہے نا، کسی آپ اپنا 1,00,000 روپے اگر کسی کو دیا ہے تو آپ اس کے لاکھ کے اوپر اگر آپ 10,000 اوپر لے رہے ہیں تو یہ جو ایک بندہ ہے جس کو آپ دے رہے ہیں اس پہ آپ ظلم کر رہے ہیں۔ جب تک وہ رقم ادا نہیں کرتا، کچھ منتھلی باندھ لیتے ہیں، کچھ وہ جب تک رقم ادا نہیں کرے گا اس کو منتھلی پڑھتے رہتے ہیں تو یہ اس بندے پر ظلم ہوتا ہے، ساری زندگی وہ سود میں دب کے رہ جاتا ہے۔ اور فرمایا نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے گا، اللہ بھی تم پہ ظلم نہیں کرے گا۔ جب تم اس بات سے باز آ جاؤ گے اللہ بھی ظالم نہیں ہے۔ تمہارا قرض دار تنگ دست ہو تو ہاتھ کھلنے تک اسے مہلت دے دو۔ ہاں اگر تم نے کسی کو قرض دیا ہے، قرض حسنہ دے سکتے ہو، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اگر تم نے دیا اور وہ اس کے پاس دینے کو بھی کچھ نہیں، اسے مہلت دو اور جو صدقہ کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ جس کو میں نے قرض دیا وہ اتنا حقدار ہے کہ وہ قرض بھی ادا نہیں کر سکتا تو اپنا وہی مال آپ اس کو صدقے کے طور پہ دے سکتے ہو، تو یہ بہتر ہے، خیر لکم، تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم سمجھو۔ کیا سمجھو؟ یعنی حدیث پڑھیں، صدقہ خیرات دینے کی فضیلتوں کو جانیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تاکید فرمائی ہے، دوسروں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، یہ سارا سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں کہ سمجھ لو، جان لو۔ اب فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ، اس دن سے ڈرو، اس دن کی رسوائی و مصیبت سے بچو جب کہ تم اللہ کی طرف واپس ہو گئے، وہاں ہر شخص کو اس کی کمائی ہوئی نیکی یا بدی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر ہرگز ظلم نہ ہوگا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب کسی مقرر مدت کے لیے تم آپس میں قرض کا لین دین کرو، یہ آیا دین اس کو کہا جاتا ہے، یعنی قرض لین دین، یعنی قرض کی آیت۔ تو یہ ہمیں اللہ تعالیٰ ایک طریقہ بتا رہے ہیں کہ جب کسی کو قرض دو یا کسی سے لو تو ایک یہ کام کرنا ہے، وہ کیا ہے؟ اسے لکھ لیا کرو۔ فریقین کے درمیان انصاف کے ساتھ ایک شخص دستاویز تحریر کرے، یعنی لکھ لے، جسے اللہ نے لکھنے پڑھنے کی قابلیت بخشی ہو اسے لکھنے سے انکار نہ کرنا چاہیے، وہ لکھے اور املا وہ شخص کرائے جس پر حق آتا ہے، یعنی جو قرض لینے والا ہے اس کو چاہیے وہ رائٹ کرے، لکھے، اور اسے اللہ اپنے رب سے ڈرنا چاہیے کہ جو معاملہ طے ہوا ہو اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرے۔ لیکن اگر قرض لینے والا خود نادان یا ضعیف ہو یا املا نہ کرا سکتا ہو، اس کا ولی انصاف کے ساتھ املا کرائے، پھر اپنے مردوں میں سے 2 آدمیوں کی اس پر گواہی کرا لو، اور اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں، 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں، تاکہ ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے۔ یہ گواہ ایسے لوگوں میں سے ہونے چاہیے جن کی گواہی تمہارے درمیان مقبول ہو، پتہ ہو کہ یہ انصاف پسند لوگ ہیں۔
گواہوں کو جب گواہ بننے کے لیے کہا جائے تو انہیں انکار نہ کرنا چاہیے، معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، یعنی آپ کسی کو قرض تھوڑا دے رہے ہیں یا لاکھوں میں دے رہے ہیں، دونوں صورتوں میں آپ لکھوا لیں۔ جب لکھوا لیں گے تو پھر کئی برائیوں سے بچ جائیں گے۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی ایک بھول جائے کہ میں نے تھوڑا، وہ کہیں میں نے تھوڑا لیا، وہ کہیں میں نے تو زیادہ دیا، تو اس لیے یہ ساری بحث، ساری لڑائی جھگڑے فساد سے بچنے کے لیے لکھنے کا حکم اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ میعاد کی تعین کے ساتھ، یعنی آپ کسی کو قرض دیں تو ساتھ ٹائم بھی لکھیں کہ آپ واپس کب کریں گے۔ اس کی دستاویز لکھوانے لینے میں تساہل نہ کرو، یعنی نیگلیکٹ نہ کرو، سستی نہ کرو۔ اللہ کے نزدیک یہ طریقہ تمہارے لیے زیادہ مبنی بر انصاف ہے، انصاف پر مبنی ہے اگر تم لکھواتے ہو۔ اس سے شہادت قائم ہونے میں زیادہ سہولت ہوتی ہے اور تمہارے شکوک و شبہات میں مبتلا ہونے کا امکان کم رہ جاتا ہے۔ ہاں جو تجارتی لین دین دست بدست، یعنی تم لین دین کرتے ہو، تم ادھار نہیں دیتے، فوراً یعنی ہاتھوں ہاتھ دیتے ہو، تم لوگ آپس میں کرتے ہو، اس کو نہ لکھا جائے تو کوئی حرج نہیں، مگر تجارتی معاملے طے کرتے وقت گواہ کر لیا کرو، کاتب اور گواہ کو ستایا نہ جائے۔ ایسا کرو گے تو گناہ کا ارتکاب کرو گے، اللہ کے غضب سے بچو، وہ تم کو صحیح طریقے عمل کی تعلیم دیتا ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے۔ یعنی گواہ جو ہے اور کاتب، ان دونوں کو نہ ستایا جائے۔ اللہ ہر بندے کا خیال رکھ رہا ہے۔ اب پاکستان میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو گواہی دینے والا ہوتا ہے یا کاتب ہوتا ہے تو اس کو دھمکایا جاتا ہے، اس کو ڈرایا جاتا ہے، اس کو جان کے بھی لالے پڑ جاتے ہیں کہ کہیں مجھے میری جان نہ کھونی پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، جو گواہ ہے اور لکھنے والا اس کو تنگ نہ کیا جائے۔ یہ ہماری زندگی کا ایک بہت بڑی، اس کو اگر ہم شامل کر لیں اپنی زندگی میں تو ہم بہت ساری برائیوں سے بچ سکتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور دستاویز لکھنے کے لیے کوئی کاتب نہ ملے، یعنی آپ کے پاس کوئی لکھنے والا نہیں ہے، تو رہن بالقبض پر معاملہ کر لو، یعنی آپ اپنی کوئی چیز اس کو دے دیں جسے آپ قرض لے رہے ہیں تاکہ وہ ایک ثبوت کے طور پر ہو۔ اگر تم میں سے کوئی شخص دوسرے پر بھروسہ کر کے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرے تو جس پر بھروسہ کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ امانت ادا کرے اور اللہ اپنے رب سے ڈرے۔ امانت ادا وہی کرتا ہے جس کو اللہ اور اس کے رب کا ڈر ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں بار بار تقوی ولیتق اللہ، ہو سکتا ہے تم اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈرو گے تو پھر ہی تم یہ سارے کام کرو گے، یعنی امانت اس کی واپس کرو گے۔ اور شہادت ہرگز نہ چھپاؤ، جو شہادت چھپاتا ہے اس کا دل گناہ میں آلودہ ہے اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ اگر کوئی کسی پہ گواہ ہے، کسی کی شہادت وٹنس ہے، اس کو چاہیے کہ وہ شہادت پوری طرح صحیح ادا کرے، کوئی کمی بیشی نہ کرے، کیونکہ اللہ آپ کے دل کو جانتا ہے۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو کیا ہے؟ گناہ ہوگا۔ آخر میں بڑی پیاری آیات ہیں، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب کس کا ہے؟ اللہ کا۔ تم اپنے دل کی باتیں خواہ ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ ان کا حساب تم سے لے لے گا۔ پھر اسے اختیار ہے جسے چاہے معاف کر دے اور جسے چاہے سزا دے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ آگے آمن الرسول بما انزل، رسول اس ہدایت پر ایمان لایا ہے جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوئی ہے، اور جو لوگ اس رسول کے ماننے والے ہیں انہوں نے بھی اس ہدایت کو دل سے تسلیم کر لیا۔ یہ سب اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو مانتے ہیں، اور ان کا یہ قول ہے ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے، ہم نے حکم سنا اور اطاعت قبول کی۔ اب یہاں پہ ایمان باللہ، یعنی ایمان مفصل جسے آپ کہتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، ان باتوں کا ذکر ہو رہا ہے ایمان بالمفصل۔ کس پہ ایمان لے کر آنا ہے؟ اللہ پر، فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کے سارے انبیاء جتنے بھی آج سے پہلے آئے سب پر ایمان لے کے آنا۔ جو بھی اللہ نے کسی کو فضیلت دی اس کو ایکسیپٹ کرنا، اس کو آمنا کہنا،
وَأَطَعْنَا کہنا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ لَا نُفَرِّقْ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ، کسی بھی رسول کے درمیان ہم فرقہ بازی نہیں کرتے. یہ نہیں کہتے کہ یہ تو رسول درجے کے لحاظ سے بہت اعلیٰ تھا اور یہ نہیں تھا. ایسا نہیں، ہم ہر ایک کو اس کے جو اللہ نے ان کو حق دیا، جو اللہ نے ان کو فضیلت دی، ہم اس کو مانتے ہیں. سمعنا وَأَطَعْنَا، ہم نے سن لیا اور اطاعت کی. غفرانک ربنا وإلیک المصیر، ہم تجھی سے خطا بخشی کے طالب ہیں، یعنی معافی مانگتے ہیں، اور ہمیں تیری ہی طرف پلٹنا ہے، تیری ہی طرف لوٹنا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی متنفس پر یعنی کسی جان پر، کسی بندے پر اس کی مقدرت کہ اس کی طاقت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا. ہر شخص نے جو نیکی کمائی ہے اس کا پھل اسی کے لیے ہے، اور جب بدی سمیٹی ہے اس کا وبال اسی پر ہے. یعنی کوئی بھی بندہ کوئی بھی گناہ کرتا ہے تو اس پر ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ کوئی جرم کرتا ہے تو اس کی سزا اس کے والدین کو دی جائے، اگر بیٹے نے جرم کیا تو والدین کو سزا ملے. ایسا نہیں ہے. آپ نے جو نیکی کی، ماں نے نیکی کی، نمازیں پڑھی، تو وہ اس کی اولاد کو نہیں ملیں گی، وہ صرف آپ کو ملیں گی. جو بھی کوئی نیکی کرتا ہے وہ آپ کے لیے ہے، جو کوئی برائی کرتا ہے وہ اس کے لیے ہے. اب یہاں پہ ایک بات اور سمجھنے کی ہے، ہر آدمی انعام اسی خدمت پر پائے گا جو اس نے خود انجام دی ہو. یہ ممکن نہیں کہ ایک شخص کی خدمات پر دوسرا انعام پائے، ایسا نہیں ہے. اور اسی طرح ہر شخص اسی قصور میں پکڑا جائے گا جس کا وہ خود مرتکب ہوا ہو، یعنی جو اس نے خود کیا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک کے قصور میں دوسرا پکڑا جائے. ہاں یہ ضرور ممکن ہے کہ ایک آدمی نے کسی نیکی کے کام کی بنیاد رکھی ہو اور دنیا میں ہزاروں سال تک اس کام کے اثرات چلتے رہیں اور یہ سب اس کے کارنامے میں لکھے جائیں گے. آپ کوئی نیکی کرتے ہیں جس کو صدقہ جاریہ کہا جاتا ہے، کوئی نیکی کرتے ہیں تو وہ آپ کا اجر، باقی دنیا والے وہ صدقہ جاریہ مطلب آپ مسجد میں کوئی مسجد بناتے ہیں، کوئی وہاں پہ قرآن رکھتے ہیں، کوئی وہاں پہ اور مدرسے میں کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو نیکی کا ہے. جب تک وہ جو پڑھتا رہے گا، جو سے فائدہ اٹھاتا رہے گا، تب تک وہ چاہے سالوں گزر جائیں اس کا اجر اس کرنے والے کو ملتا رہے گا. نمبر 1 یہ ہے صدقہ جاریہ کے بارے میں. نمبر 2، اگر کوئی برائی کرتا ہے، ایسی برائی کہ جس سے ایک تو مجھے صرف اثر، اگر میں کروں تو صرف مجھے اس کا اثر ہو، وہ میرے تک رہے گا. لیکن اگر کوئی بندہ ایسی برائی کرتا ہے جو دیکھ کر دوسرے بھی اس کو کرتے ہیں تو اس کو جب تک وہ لوگ کرتے رہیں گے اس کی سزا اس کو ملتا رہے گا. جیسا کہ آپ نے حابیل اور قابیل جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے ان کے بارے میں آپ نے پڑھیں گے آگے کہ اس نے قتل کیا، آدم علیہ السلام کے بیٹے نے جب قتل کیا تو اس کا جو برائی ہے قتل کی، جو بھی دنیا میں کر رہا ہے آج یعنی شروع سے لے کر قیامت تک جتنے بھی گناہ کریں گے، قتل کریں گے، تو اس کا جو قاتل ہوگا اس کی سزا اس کو بھی ملے گی. یہ بات فارمولا بس سمجھ لیں. لیکن اب دیکھیں جیسا آپ سانگ ہے، گانے ہیں، حرام کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے. ایک بندہ جب خود سنتا ہے تو اس کو سزا ملے گی. اب جب وہ سٹیٹس پہ لگاتا ہے، فیس بک پہ لگاتا ہے، کہیں بھی آپ سوشل میڈیا پہ اس کو شیئر کرتے ہیں، جو سنتا ہے اس کا گناہ اس بندے کو بھی ملتا جائے گا. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے. اس آیت کو اگر ہم سمجھ لیں تو ہم کئی برائیوں کی جو جڑ ہے اس سے بچ سکتے ہیں، کئی برائیوں سے بچ سکتے ہیں اس آیت کو سمجھنے سے کہ کون سے ایسے عمل ہیں جو ہمیں خود کرنے سے صرف ہمیں ثواب ملتا ہے، ہمیں کرنے جو ایک انسان کرتا ہے اس کو اس کا گناہ ملتا ہے، لیکن ایسا عمل جو میرے کرنے سے معاشرہ بھی تباہ ہوتا ہے، میرے کرنے سے جو معاشرے میں بگاڑ آتا ہے اس کا گناہ بھی پھر مجھے ملے گا. اس بات کو آپ دھیان سے سمجھ لیجئے گا. اس کے بعد پھر جو تم نے ہم سے پہلے لوگوں پر، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اے ایمان والو تم یوں دعا کیا کرو، اے ہمارے رب. یہ بڑی پیاری دعا ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. اے ہمارے رب ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر.
یعنی جو انجانے میں آپ کرتے ہیں، جب آپ کو پتہ نہیں ہوتا تو اللہ اس پہ ہمیں نہ پکڑنا. مالک میرے ولا تحمل علینا، اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا، اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے. یعنی یہاں پہ تورات میں جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم یہودیوں کے بارے میں کہ ان پر جو جو بوجھ، آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جو تورات ہے وہ ساری کی ساری اس میں جلالی حکم ہے، سختی ہی سختی ہے، کیونکہ انہوں نے جب ان کو نبوت ملی، نبوت کے بعد جب انہوں نے نافرمانیاں کی اس نسل نے، ان کو پھر اللہ نے کڑی سی کڑی سزائیں دیں، عذاب مختلف دیے. اللہ ہمیں ان جیسے عذاب سے نہ نوازنا، ہم میں وہ بوجھ اٹھانے کی طاقت نہیں ہے. یہ دعا بڑی پیاری آپ کرتے رہا کرے. اس کے بعد ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے ہمارے پروردگار جس بار کو اٹھانے کی طاقت، جس گناہ کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھنا، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہمارے ساتھ واعف عنا، ہمیں معاف فرما دے، واغفر لنا، ہمیں بخش دے، ہم سے درگزر فرما دے، وارحمنا، ہم پر رحم فرما دے، انت مولانا، اللہ تو ہی تو ہمارا مولا ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہماری کافروں کے مقابلے میں مدد فرما دے. آمین آمین یا رب العالمین. اب دیکھیں کہ سورۃ بقرہ کے شروع میں آپ نے کچھ صفات پڑھی تھیں، آپ کو یاد ہوگا 5 صفات آپ نے پڑھی تھی کہ جو اللہ پر، پہلا رکوع اب آپ اس کو دیکھ لیجئے گا کون کون سے صفات، اور یہاں پہ اس میں اللہ نے ہمیں تقوی سکھایا. اللہ تعالی 26 جگہ پر 26 جگہ پر تقوی کا ذکر فرما رہے ہیں، ڈر جاؤ ڈر جاؤ. سورت کے شروع میں جو صفات بیان ہوں گی آخر پر ہم اس پر ایمان کا اظہار کرتے ہیں. اللہ ہمیں وہ بنا دے، یعنی متقی بنا دے، اللہ اب پرہیزگار بنا دے. ہم یہاں پہ وہاں پہ اللہ نے ایک تقوی والے کی نشانیاں بتائیں، کون کون سی نشانیاں ہیں. یہاں ہم دعا سورت کے آخر میں ہم دعا کریں کہ اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے، ہمیں متقی بنا دے، ہمیں پرہیزگار بنا دے، ہمیں معاف فرما دے، ہم پر رحم فرما دے. یہ بڑی پیاری دعا ہے. اسی طرح سے اس کی فضیلت کے بارے میں فرمایا کہ آخری جو 2 آیات ہیں، اس کی آخری 2 آیات آمن الرسول بما انزل سے لے کر اینڈ تک عرش الہی کے خزانے میں سے عطا کی گئی ہیں. یہ 2 آیات عرش الہی کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. یہ تھی ہماری سورۃ بقرہ، اور آگے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں سورہ آل عمران. آل عمران کا مطلب کیا ہے؟ آل کا مطلب ہے اولاد، عمران عمران کی اولاد. اور عمران کون ہے اس کے بارے میں ابھی دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ آل عمران مدنیہ، یہ مدنی ہے، مدینہ میں نازل ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام سے جو بہت جو رحمان ہے، بہت رحم کرنے والا، رحیم بار بار رحم کرنے والا ہے. الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے. اللہ لا الہ، اللہ وہ زندہ جاوید ہستی جو نظام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے. نزل علیک الکتاب بالحق، اس نے تم پر یہ کتاب نازل کی جو حق لے کر آئی ہے اور ان کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے جو پہلے سے آئی ہوئی تھی. اس سے پہلے وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل نازل کر چکا ہے، اور اس نے وہ کسوٹی اتاری ہے جو حق اور باطل کا فرق دکھانے والی. اب جو لوگ اللہ کے فرامین کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں ان کو یقیناً سخت سزا ملے گی. اللہ بے پناہ طاقت کا مالک اور برائی کا بدلہ دینے والا ہے. اللہ عزیز ذو انتقام، اللہ طاقت کا مالک ہے، بہت بڑی طاقت والا، اور برائی کا بدلہ دینے والا ہے. زمین اور آسمان کی
کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں، وہی تو ہے جو تمہاری دعاؤں کے پیٹ، جو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جیسی چاہتا ہے بناتا ہے۔ اس زبردست حکمت والے کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے، وہی خدا ہے جس نے یہ کتاب تم پر نازل فرمائی۔ اس کتاب میں دو طرح کی آیات ہیں، ایک محکمات جو کتاب کی اصل بنیاد ہے، جو محکمات آیات ہوتی ہیں ان پہ عمل کیا جاتا ہے، جیسے نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، حج کریں وغیرہ وغیرہ، یہ ساری محکمات آیات ہیں اور ان پہ عمل کرنا ضروری ہے اور اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ اور دوسری آیات وہ متشابہات ہیں، متشابہات آپ ان پہ عمل نہیں کریں گے، ان پہ عمل کرنے کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ متشابہ ہوتی ہیں جیسا کہ الف لام میم ہے، تو اس میں کیا ہے، ہم صرف اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ اسی طرح سے جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ فتنے کی تلاش میں ہمیشہ متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، ان کا معنی پہچاننے کی کوشش کیا کرتے ہیں، جیسے کہ سورتوں کے سٹارٹ میں آتے ہیں جو ورڈ الف لام میم، ابھی بھی ہم نے اسی میں پڑھا الف لام میم، تو حامیم عین سین کاف۔ کچھ لوگ جو قرآن کو نہیں مانتے وہ صرف ان کے معنی میں پڑے رہتے ہیں کہ اس کے معنی کیا ہیں، کیوں نہیں بتائے گئے وغیرہ وغیرہ، حالانکہ ان کا مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بخلاف اس کے جو لوگ علم میں پختہ کار ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا ان پر ایمان ہے، ہم بھی کہتے ہیں کہ ہمارا ان آیات پر ایمان ہے، یعنی یقول آمنا بھی، ہم ان پر ایمان لائے، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہیں، اور ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ ساری جو آیات ہیں وہ ہمارے رب کی طرف سے ہیں۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور یہ سب ہمارے رب کی طرف سے، اور سچ بات یہ ہے کہ کسی چیز سے صحیح سبق صرف دانش لوگ ہی حاصل کرتے ہیں، وہ اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں، پروردگار جب تو ہمیں سیدھے رستے پر لگا چکا تو پھر کہیں ہمارے دل کو کجی میں مبتلا نہ کرنا، ہمیں اپنے خزانہ فیض سے رحمت عطا کر کہ تو ہی فیاض حقیقی ہے۔ یہ بڑی پیاری دعا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، یعنی ربنا لا تزغ قلوبنا، ہم جب ایمان لے آئیں تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا ایمان کے بعد، ہدایت آنے کے بعد، اور ہم سے وہب لنا من لدنک رحمہ، اور جو کچھ بھی ہے تم ہم سے قبول فرما لے، بے شک تو ہی فیاض حقیقی ہے۔ یہ دعا یاد کر لیں، ربنا لا تزغ قلوبنا، انبیاء اور مومن اس دعا کا ورد کرتے ہیں۔ ربنا، اس کے بارے میں ایک اور دعا ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یعنی اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ، یہ بھی دعا کیا کریں، آمین۔ ربنا انک جامع الناس لیوم، تو یقیناً سب لوگوں کو ایک روز جمع کرنے والا وہ اللہ ہے جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، تو ہرگز اپنے وعدے سے ٹلنے والا نہیں ہے۔ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا، انہوں نے اللہ کے مقابلے میں نہ ان کا مال کچھ کام دے گا نہ اولاد، وہ دوزخ کا ایندھن بن کر رہیں گے، ان کا انجام ویسے ہی ہوگا جیسے فرعون کے ساتھیوں اور ان سے پہلے کے نافرمانوں کا ہو چکا، اور انہوں نے آیات الہی کو جھٹلایا، نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا، اور حق یہ ہے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں نے تمہاری دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے ان سے کہہ دو کہ قریب ہے وہ وقت جب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے۔ یہاں پہ کرسچینٹی کا ذکر آ رہا ہے کہ کرسچن جو ہے، عیسائی جو ہے، وہ کافر جو بھی مذاہب ہیں جو اللہ کو قبول نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ایسا وقت آئے گا کہ وہ ضرور مغلوب کیے جائیں گے اور جہنم کی طرف بلائے جائیں گے۔ جہنم بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے، اور تمہارے لیے ان دو گروہوں میں ایک نشان عبرت ہے جو بدر میں ایک دوسرے سے نبرد آزما ہوئے، یعنی بدر کی لڑائی کا یہاں سے ذکر آ رہا ہے۔ ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافر تھا۔ دیکھنے والے بچشم سر دیکھ رہے تھے کہ کافر گروہ
مومن گروہ سے 2 چند تھے، یعنی دگنا تھے، زیادہ تھے۔ اب بدر کی جنگ میں آپ نے دیکھا کہ 2 گروہ مسلمانوں کا اور کافروں کا، قریش کا تھا۔ اس میں کیا ہوا کہ مسلمانوں کو فتح ہوئی، حالانکہ مسلمان تھوڑے تھے، مگر نتیجے نے ثابت کر دیا کہ اللہ اپنی فتح اور نصرت سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تعداد کو نہیں دیکھتا کہ کون زیادہ ہے تو اس کو غالب کرے، اللہ کیا دیکھتا ہے؟ تقوی دیکھتا ہے۔ اللہ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، دیدہ بینا رکھنے والوں کے لیے اس میں بڑا سبق پوشیدہ ہے، یعنی جو عقل والے، جو دیکھنے والے ہیں، آنکھوں والے ہیں، اس میں بہت بڑا سبق ہے۔ لوگوں کے لیے مرغوب نفس عورتیں، زین للناس، مزین کر دی گئی ہے لوگوں کے لیے، حب الشہوات، لوگوں کے لیے مرغوبات نفس عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، چیدہ گھوڑے، مویشی اور زرعی زمینیں بڑی خوش آئندہ بنا دی گئی ہیں، یعنی مزین کر دی گئی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ زمین میں زیادہ تر فساد، جھگڑا کس چیز سے ہوتا ہے؟ عورتوں سے، اسی طرح اولاد سے، زمین یا چاندی سونا جمع کرنے سے، اور گھوڑے یا مویشی، یہ چوپائے، یہ سارے کیا ہیں؟ یہ اس سے مزین کر دی گئی ہے زمین۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بڑی خوش آئند بات بنا دی گئی ہے، مگر ذالک متاع الحیات الدنیا، دنیا کے لیے یہ فائدہ ہے، ہم فائدہ اٹھاتے ہیں نا ان ساری چیزوں سے۔ واللہ عندہ حسن المآب، مگر یہ سب دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ چند زندگی کا تھوڑے دنوں کے لیے سامان دے رہے ہیں، حقیقت میں جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ کہو میں تمہیں بتاؤں کہ ان سے زیادہ اچھی چیز کیا ہے؟ جو لوگ تقوی کی روش اختیار کریں ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں انہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل ہوگی، پاکیزہ بیویاں ان کی رفیق ہوں گی، اور اللہ کی رضا سے وہ سرفراز ہوں گے۔ یہ کیا چیزیں ہیں جو ایک جنت میں جانے والے کو ملنے والی ہیں؟ نمبر 1، نہریں ہوں گی، اور ایسی جنت، ایسا باغ ہوگا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ہمیشہ وہاں پہ رہیں گے، اور ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی۔ اب بیویوں کو کیا ملے گا؟ مردوں کے لیے تو بیویاں ہیں، تو عورتوں کو کیا ملے گا؟ عورتیں وہاں جنت کی سرداروں میں سے ہوں گی، اور پاکیزہ بیویاں ان کی رفیق ہوں گی، اور اللہ کی رضا سے وہ سرفراز ہوں گے، اللہ کی رضا سے وہ فائدہ اٹھائیں گے۔ اللہ اپنے بندوں کے رویے پر گہری نظر رکھتا ہے۔ اب یہ ساری نعمتیں کن لوگوں کو ملیں گی؟ جو کہتے ہیں الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، یہ ان لوگوں کو ملیں گی جو کیا کہتے ہیں؟ ہم اپنے رب پر ایمان لائے ہیں، اللہ ہمیں بخش دے ہمارے گناہوں کو اور ہمیں جہنم کی عذاب سے بچا دے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ متقی لوگ ہوں گے۔ آگے ان کے بارے میں صفات آ رہی ہیں کہ کون لوگ ہیں جن کو ایسی جنت ملنے والی ہے۔ اب یہ بڑی بات ہے، اس کی ایک مثال لے لیں کہ اگر ناسا یہ اعلان کرے کہ ایک فلائٹ تیار ہے جس میں آپ فری جائیں گے، کوئی چیز نہیں آپ لے کے، مطلب کوئی آپ کو پیسے نہیں بھرنے پڑیں گے، وہاں جس کو چاہے لے کے جا سکتے ہیں، آپ نے جنت ایسی ہوگی وہ جہاں پہ آپ یعنی ایسی خلائی مخلوق میں آپ جا رہے ہیں جہاں پہ نہریں بہ رہی ہوں گی، دودھ کی، شہد کی، وہاں پہ حوریں ہیں آپ کے لیے، اور عورتوں کے لیے بھی بہت ساری چیزیں ہیں، جو آپ چاہیں گی وہاں پہ ملے گا، جو آپ خواہش کریں گی آپ کے سامنے آ جائے گا۔ آپ کے لیے نوکر چاک کر کام کرنے کو، یہاں جو یورپ میں رہتے ہیں پتہ ہے تھک جاتے ہیں کام کر کر کے، آپ چاہیں گے وہاں پہ ہم ایسی جگہ پہ جائیں، آپ تو فوراً حامی بنیں گے کہ میں تو ایسی فلائٹ لینا چاہتی ہوں، ایسی جگہ پہ جانا چاہتی ہوں جہاں پہ کوئی کام کاج نہ ہوگا، کوئی تھکاوٹ، کوئی مشقت نہیں ہوگی، بیٹھے بٹھائے ہمارے سامنے کھانا، فوڈ، ہر چیز پکی پکائی آ جائے گی، غلام ہوں گے جو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے کہ پلیز ہیو دس ون، یعنی ہمیں غلام کہیں گے کہ پلیز یہ کھائیں وہ کھائیں، جو آپ مانگیں گے اللہ تعالیٰ دیتا جائے گا۔ اب آپ سب چاہیں گے نا کہ ایسی جگہ پہ جائیں، جانا چاہ رہے ہیں نا انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟
الصابرین صبر کرنے والے، والصادقین اور سچ بولنے والے، فرما بردار، والقانتین قناعت پسند، تھوڑے پہ ہی خوش ہو جانا، والمنفقین اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، والمستغفرین آخری گھڑیوں میں اللہ سے بخشش مانگنے والے، مغفرت کی دعا کرنے والے، بالاسحار سحری کے وقت، یہ وہ لوگ ہیں۔ کچھ ہم نے نشانیاں پڑھی تھی جو کہ سورۃ بقرہ کے شروع میں ہے، پہلا رکوع، آپ 5 آیات دیکھیں گے، اس میں متقی جو ہیں وہ ان کی نشانیاں۔ اب یہاں پہ ان کے ساتھ اللہ نے کچھ اور تھوڑا سا ایڈ کر دیا، وہ کیا ہے؟ صابر۔ جنت میں جانے والے کون ہیں؟ صابر ہیں، سچ بولنے والے اور قناعت پسند، تھوڑی چیز پہ راضی ہو جانا کہ اللہ تیرا شکر ہے، اپنی باتیں، اپنی گھر کی چیزیں دوسروں کو بتانا کہ مجھے تو کچھ ملتا ہی نہیں ہے، میرے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، رونے والے، لوگوں کے سامنے باتیں کرنے والے، بلبلانے والے، اللہ کو ایسے پسند نہیں ہے۔ اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، ہم دیکھیں ہم میں ساری خوبیاں ہیں، اللہ ہمیں بھی ایسی جنت نصیب فرما دے، جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اللہ ہمیں ایسی جنت چاہیے، انشاءاللہ ملے گی جب آپ عمل کریں گے، انشاءاللہ تعالی اللہ عطا کرے گا۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا، اللہ نے خود شہادت دی کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں، اور یہی شہادت فرشتوں اور سب اہل علم نے بھی دی، وہ انصاف پر قائم ہے، اور اس زبردست حکیم کے سوا فی الواقع کوئی خدا نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اس دین سے ہٹ کر جو مختلف طریقے ان لوگوں نے اختیار کیے جنہیں کتاب دی گئی، ان کے اس طرز عمل کی کوئی وجہ اس کے سوا نہ تھی کہ انہوں نے علم آ جانے کے بعد آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے ایسا کیا، اور جو کوئی اللہ کے احکام و ہدایت کی اطاعت سے انکار کرے، اللہ تعالیٰ کو اس سے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ اگر یہ لوگ تم سے جھگڑا کریں تو ان سے کہو میرے پیروں نے تو اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا ہے، یعنی فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، میں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے سر بسجود کر لیا ہے، اپنے آپ کو جھکا لیا ہے اللہ کے لیے۔ پھر اہل کتاب اور غیر اہل کتاب دونوں سے پوچھو، یعنی جو کرسچن ہیں، جیوز ہیں، کیا تم نے بھی اس کی اطاعت و بندگی قبول کی؟ اگر کی تو وہ راہ راست پر پا گئے، اور اگر اس سے منہ موڑ لیا تو پھر صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی، آگے اللہ خود اپنے بندوں کے معاملہ دیکھنے والا ہے۔ ہمارا کام دین کا کام آگے پھیلانا ہے، جس کنٹری میں ہم ہیں آگے دوسروں کو بھی بتائیں۔ جو لوگ اللہ کے احکام و ہدایت کو ماننے سے انکار کرتا ہے اور اس کے پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی جان کے در پر ہو جاتے ہیں جو خلق خدا میں سے عدل و راستی کا حکم دینے کے لیے اٹھیں، ان کو دردناک سزا کی خوشخبری سنا دو۔ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو گئے، اور ان کا مددگار کوئی نہیں ہے، یعنی اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے جو کافر ہیں۔ تم نے دیکھا نہیں کہ جن لوگوں کو کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ ملا، ان کا حال کیا ہے؟ انہیں جب کتاب الہی کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، تو ان میں سے ایک فریق اس سے پہلو تہی کرتا ہے اور اس فیصلے کے آنے سے منہ پھیر دیتا ہے۔ ان کا یہ طرز عمل اس وجہ سے ہے، وہ کہتے ہیں کہ آتش دوزخ کی جو آگ ہے تو ہمیں مس تک نہ کرے گی، ہمیں چھوئے گی نہیں، اگر دوزخ کی سزا ہم کو ملے گی بھی تو بس چند روز۔ ان کو خود ساختہ عقیدوں نے ان کو اپنے دین کے معاملے میں بڑی غلط فہمیوں میں ڈال رکھا ہے، مگر کیا بنے گی ان پر جب ہم انہیں اس روز یعنی قیامت کے دن جمع کریں گے جس کا آنا یقینی ہے۔ اس روز ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ پورا دیا جائے گا، اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، کہو خدایا اے اللہ ملک کے مالک، تو جسے چاہے حکومت دے اور جسے چاہے چھین لے، جسے چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلیل کر دے، بھلائی تیرے اختیار میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اب دین کے معاملے میں کافروں کا عقیدہ اختیار کرنا، ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ ہمارے جب مسلمان ہیں
ان کے لیے یہ منع ہے کہ کافروں کا عقیدہ اختیار کیا جائے. اگر کوئی کرتا ہے تو پھر اللہ اس پہ ظلم کرے گا. اللہ قیامت والے دن اس کو پوچھے گا کہ ایسا کیوں کیا. وہ خود اپنی جانوں پہ ظلم کر رہے ہیں, اللہ ان کو ضرور پوچھ گچھ کرے گا. اسی طرح سے آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بادشاہت جو ہے وہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے. جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے, جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. تولج اللیل فی النہار, اللہ کی قدرت کیا ہے؟ رات کو دن میں پرووا ہوا لے آتا ہے اور دن کو رات میں, جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے اور بے جان میں سے جاندار کو, اور جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے. مومنین اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق اور دوست ہرگز نہ بنائیں. جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہاں سے کافروں کے ساتھ دوستی کرنا یعنی اس طرح سے کہ ان کے عقیدے پہ چلنا یہ منع ہے, یہ جائز نہیں ہے. اسی طرح سے ہاں یہ معاف ہے کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے بظاہر ایسا طرز اختیار کر جاؤ, مگر اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور تمہیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. اے نبی لوگوں کو خبردار کر دو کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے خواہ تم چھپاؤ یا ظاہر کرو, اللہ بہرحال اسے جانتا ہے. زمین و آسمان کی کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں اور اس کا اقتدار ہر چیز پر حاوی ہے. وہ دن آنے والا ہے جب ہر نفس اپنے کیے کا پھل حاضر پائے گا, خواہ اس نے بھلائی کی ہو یا برائی. اس روز آدمی یہ تمنا کرے گا کاش ابھی یہ دن اس سے دور ہو جاتا. اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور اپنے بندوں کا نہایت خیر خواہ ہے. اے نبی لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. کیا آتا ہے شعر, اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا تو پہن لو کرتا محمد کی غلامی کا. اگر جنت میں جانا چاہتے ہو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہوگی, اس کی پیروی کرنی ہوگی, اور اللہ کی محبت کا حصول اس کی دعا ضرور کیا کریں. اللہم انی اسألک حبک وحبک من یحبک وحب عمل یبلغنی الی حبک. یعنی اے اللہ میں تیری محبت کا سوال کرتی ہوں اور اس چیز کی محبت کا جس عمل سے تو میرے سے راضی ہو جا, اور ایسی چیز کی محبت جو تیری طرف پہنچے. اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں اپنی محبت نصیب فرما. آگے اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والا اگر تم پھر جاؤ تو بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح, اللہ تعالیٰ نے آدم اور نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام دنیا والوں پر ترجیح دی ہے. تمام دنیا والوں پر ترجیح دے کر اپنی رسالت کے لیے منتخب کیا تھا. یہ سارے انبیاء یہ ایک سلسلے کے لوگ تھے جو ایک دوسرے کی نسل سے پیدا ہوئے تھے. اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. وہ اس وقت سن رہا تھا جب عمران کی عورت کہہ رہی تھی کہ میرے پروردگار, یعنی عمران کی عورت کون تھی؟ عیسیٰ علیہ السلام کی نانی. تو جب وہ کہہ رہی تھی میرے پروردگار میں اس بچے کو جو میرے پیٹ میں ہے تیری نظر کرتی ہوں, وہ تیرے ہی کام کے لیے وقف ہوگا, میری اس پیشکش کو قبول فرما, تو سننے والا جاننے والا ہے. جب وہ بچی اس کے ہاں پیدا ہوئی تو اس نے کہا مالک میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہوئی ہے. حالانکہ جو کچھ اس نے جنا تھا اللہ اس کی خبر رکھتا ہے, اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا, کیونکہ ماں تھی اس کو ڈر تھا کہ ایک لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہے, لیکن میں نے تو کہا تھا کہ میں وقف کروں گی جو بھی میرے پیٹ میں ہے, اب کیا کروں. خیر میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا اور میں اسے اور اس کی آئندہ نسل کو شیطان مردود کے فتنے سے تیری پناہ میں دیتی ہوں. کیا کہا تھا وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. تو ہمیں بھی اپنی اولاد کے بارے میں دعا کرنی چاہیے اور شیطان کی پناہ سے
شیطان کی پناہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اس کے فتنے سے ہمیں محفوظ فرما دے۔ آخر کار اس کے رب نے اس لڑکی کو بخوشی قبول فرما لیا، اسے بڑی اچھی لڑکی بنا کر اٹھایا، مریم علیہ السلام اسے بڑی اچھی لڑکی بنا کر اٹھایا اور زکریا کو اس کا سرپرست بنا دیا۔ یعنی وہ کس کے ہاتھوں میں گئی؟ کون اس کی کفالت کر رہا تھا؟ زکریا علیہ السلام۔ زکریا جب کبھی اس کے پاس محراب میں جاتا تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے کو پاتا، پوچھتا مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا ہے؟ وہ جواب دیتی اللہ کے پاس سے آیا ہے۔ یعنی اتنی چھوٹی عمر کی بچی یعنی آج دیکھیں ہماری 9-10 سال کی 11 سال کی بچیاں، ان کو تو وہ تو بچیاں ہی ہیں، یہ چھوٹی سی بچی کیا کہہ رہی ہے کہ اللہ کے پاس سے آیا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے، یہ ماں کی تربیت کا ہے۔ ہم مائیں ہیں، ماں بچوں کی اچھی تربیت کرے۔ یہ حال دیکھ کر زکریا نے اپنے رب کو پکارا، پروردگار اپنی قدرت سے مجھے نیک اولاد کر، تو ہی دعا سننے والا ہے۔ کیا ہے دعا؟ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ جن کے پاس اولاد نہیں یہ دعا کریں، یہ یاد کر لیں۔ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، یعنی اللہ اولاد بھی دے تو نیک دے، اور اللہ تو دعا کو سننے والا ہے۔ اب جواب میں فرشتوں نے آواز دی جبکہ وہ محراب میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا کہ اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ایک فرمان کی تصدیق کرنے والا بن کر آئے گا، یعنی ایک نبی ہوگا، اس میں سرداری اور بزرگی کی شان ہوگی، کوالٹیز اس میں بتائی جا رہی ہیں کہ وہ سردار ہوگا، کمال درجے کا ضابط ہوگا، یعنی غصے والا نہیں ہوگا، نبوت سے سرفراز ہوگا اور صالحین میں شمار کیا جائے گا، نیکوکار ہوگا۔ ہمیں بھی اپنی دعا کرنی چاہیے اولاد کے لیے۔ زکریا نے کہا پروردگار بھلا میرے ہاں لڑکا کہاں سے ہوگا، میں تو بہت بوڑھا ہو چکا ہوں۔ اب دیکھ لیں، ساتھ ہی پہلے اللہ سے دعا کی، پھر جب اللہ نے خوشخبری دی تو کیا کہا کہ اللہ کیسے ہو سکتا ہے، میری بیوی بانجھ ہے۔ جواب ملا ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ آج ان کو ڈاکٹرز نے جواب دے دیا، جو ڈس اپوائنٹڈ ہو گئے، جو کہتے ہیں میرے پاس اولاد نہیں ہوگی، یہ یاد کر لیں حضرت زکریا کا واقعہ۔ ہماری دعاؤں میں اثر نہیں ہے، ہم دعا کرتے ہیں، ہمارا ذہن ہمارا دماغ صحیح طرح سے مانگتا ہی نہیں ہے، یا ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ تو ہمیں بھی ایسی دعا کرنے کی توفیق، اور اس میں دعا کریں تو اس کو اللہ قبول کر لے، یعنی ایسی دعائیں جو ہمارے لیے اچھی ہیں، ہمارے لیے بلی ہیں، ہمارے مستقبل کے لیے، ہماری دنیا اور آخرت کے لیے، ایسی دعا ہماری اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، ہماری دعاؤں میں تاثیر دے دے۔ تو انبیاء کی دعا جو ہے وہ کئی سال مانگتے رہتے ہیں، دیکھیں بوڑھے بڑھاپے میں آ گئے، بیوی بانجھ ہو گئی، ایسا اللہ کہتے ہیں جواب ملا ایسا ہی ہوگا، جو خوشخبری دی گئی ہے ایسا ہی ہے، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ عرض کیا مالک پھر کوئی نشانی میرے لیے مقرر فرما دے، یعنی میں کیسے مانوں کہ میری بوڑھی بیوی ہو گئی ہے؟ کہا نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے اشارے کے سوا کوئی بات چیت نہ کرو گے، یعنی چپ رہنا ہے، چپ کا روزہ رکھ لینا ہے۔ اس دوران میں اپنے رب کو بہت یاد کرنا اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہنا۔ یہ فارمولا، یعنی کسی سے لڑائی جھگڑا انبیاء تو ویسے ہی نہیں کرتے تھے، لیکن چپ رہنا ہے اور اپنے رب کو بہت یاد کرنا ہے، صبح و شام کے اذکار۔ اب جو چاہتے ہیں کہ اولاد لیں، جن کے پاس اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ میری دعا ہے آج، اللہ تعالیٰ جتنی میری بہنیں جو اولاد کے بغیر ہیں، اللہ ان کو اولاد دے دے۔ اس کلاس میں بھی ایک ایسی میری پیاری بہن ہے، جتنی میری بہنیں جو یہاں سن رہی ہیں، اللہ اس کو نیک اولاد دے دے۔ اللہ تو انبیاء کے سنتا ہے، ہم انبیاء جیسے نہیں ہیں، ہم انبیاء کے پاؤں جیسے بھی نہیں ہیں، اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول کر لے۔
اللہ جن کو اولاد دے دے ان کو نیک بنا دے، صالح بنا دے، نیکوکار کر دے، ہماری اولادوں کو ہدایت دے دے، ہماری اولادوں کو سیدھے راستے پہ چلا۔ آج کا دور فتنوں کا دور ہے، ہماری اولادوں کو نیک بنا دے اللہ، یہ دجالی فتنوں سے محفوظ فرما دے۔ جو ہماری اولادیں آج کل جو گیجٹس ہیں ان سے محفوظ فرما دے اللہ، ان کی تو حفاظت فرما، ہمارے بچوں کو نیک صالح بنا، ہمارے بچوں کو آنے ایسی نسل بنا جو تیرے انبیاء کے نقش قدم پر چلے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ مع السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔